अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। वो तकरीबन सबके उठने से पहले ही कमरे में आ गया था जब वो सामने उसके बेड पर बड़े सुकून से सो रही थी। वो 2 कदम चलता उसके करीब आया था। ज़रा सा फासले पर रुक कर उसका मनमोहना चेहरा देखा था। उस चेहरे ने ही तो उसे अपनी कैद में किया था। इतनी बुरी तरह उसके हवासों को जकड़ा था कि वो एहतजाज तक न कर पाया। ये इश्क किस बला का नाम था, उससे मिलने से पहले वो बिल्कुल नावाकिफ था जिससे ये लड़की उसे आगाह कर गई थी। वो गहरी सांस भरता सोफे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त उसके अज़ा शदीद थकावट का शिकार थे। वो पूरी रात कमरे से बाहर टीठों की तरह बैठा रहा। अब उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म अकड़ गया हो। इसलिए उसने कुछ देर आराम करने का फ़ैसला किया। कुछ देर बाद उसके हसीन सरापे से नज़रें चुराता हुआ सोफ़े की तरफ बढ़ गया, आराम करने की गर्ज से। सोफ़े पर लेटते ही उसके थके अज़ा पुरसकून हुए। वो लेटते ही नींद की वादियों में खोता चला गया। एक पुरसकून नींद लेकर वो उठी थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही ऐसी नींद आई थी कि उसे कोई होश न था। पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो भी ना पाई थी, उस निकाह की टेंशन में। उसने उठकर एक नज़र कमरे में दौड़ाई। अजीब सा एहसास था, नई जगह, नए लोग। उसने एक नज़र सोफे पर लेटे वजूद पर डाली, जो न जाने रात को कौन से पहर आकर लेटा था। वो सर छिटकती हुई अलमारी से कदरे सादा सा ड्रेस लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो शावर लेकर बाहर आई तो उसे हनूस सोता पाया। वो बज़ाहिर तो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी, मगर उसकी सोचें जाने कहाँ परवाज़ कर रही थीं। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी ज़िंदगी यूं पलटा खाएगी। यकदम ही वो कबीर की ज़िंदगी से निकलकर हारिब की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली जो 1 बजे का वक्त बता रही थी। टाइम देख उसे हैरत का झटका लगा कि वो इतनी देर सोती रही। घर वाले न जाने उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक नई टेंशन वो दिमाग पर सवार कर चुकी थी। वो वलीमे की मुनासबत से पीच कलर की सादा सी मैक्सी में मलबूस थी। वो रेडी होकर नीचे आई तो सब घर वाले तकरीबन जा चुके थे। अरसम कुछ देर पहले ही वलीमे के इंतज़ामात देख कर आया था। उसे यही लगा था कि सब घर वाले जा चुके हैं। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया जब उसके कानों में हील की टिक टिक सुनाई दी। उसने हैरानगी से पीछे मुड़कर देखा। उसके हिसाब से सब घर वाले जा चुके थे। आयरा भी उसकी मौजूदगी पर कुछ कंफ्यूज हुई। उसके हिसाब से तो उसके बाबा उसे लेने आने वाले थे, तो ये कहाँ से आ गया। वो सुकून से सीढ़ियाँ उतरती उसे इग्नोर करती सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे सामने देखकर अरसम को खुशगवार हैरत हुई। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया। रूह, तुम गई नहीं अभी तक? मुझे लगा सब चले गए हैं, मैं ही लेट हो गया हूँ। वो उसके नज़दीक आता हुआ बोला। आपसे मतलब मैं जाऊँ या ना जाऊँ? वो मुंह बसोरती हुई बोली। अरसम ने गौर से उसे देखा जो उस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। उसने आयरा की हेज़ल ब्राउन आंखों में झांका जिसमें उसे खुद के लिए नाराज़गी नज़र आई। चलो आओ चलते हैं, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बाबा मुझे लेने आ रहे हैं। वो उसके बढ़े हुए हाथ को इग्नोर करती हुई बोली। मैं उन्हें कॉल करके मना कर देता हूँ, ख्वामख्वाह उनका भी चक्कर लगेगा। वो उसे रसानियत से समझाता हुआ बोला। पर वो ऐसी बन गई जैसे कुछ सुना ही ना हो। अरसम ने उसका खुद को इग्नोर करना बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त किया। अभी अपनी नाराज़गी एक तरफ रख कर मेरे साथ चलो, हमें देर हो रही है। जाइए आप, मैंने आपको रोका नहीं। वो अपना ध्यान मोबाइल की तरफ करती हुई बोली। अभी उनकी बहस मज़ीद तूल पकड़ती जब उन्हें अशर की आवाज़ आई। आयरा चलो, अंकल ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। वो अंदर आता बगैर इधर उधर देखता हुआ बोला। अरसम ने घूर कर उसे देखा। जब उससे रहा ना गया तो बोल पड़ा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ अपनी बीवी के साथ, तुम जा सकते हो, मैं इसे ले आऊँगा। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ बोला। अशर उसकी बात का कोई जवाब देता जब आयरा उठती हुई बोली। चले अशर भाई, मैं आपके साथ चल रही हूँ। वो अरसम को मुकम्मल इग्नोर करती उसकी तरफ बढ़ गई। अरसम ने गुस्से में आकर उसका हाथ थामा था। मिसेस अरसम, अगर आप ज़िद्दी हैं तो मैं आपसे डबल ज़िद्दी हूँ। तुम जाओगी तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ। मैंने यह हक किसी को नहीं दिया कि वो तुम्हारी तरफ देखे भी। वो उसे खींचता अपने हिसार में कैद कर चुका था। वो उसका गाल थपथपाता हुआ उसे लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। आयरा ने अशर के सामने उसकी बेबाकी पर उसे घूर कर देखा। उसने मुज़ाहिमत करते उसका हिसार तोड़ने की कोशिश की जो कि नामुमकिन सी बात थी। अरसम छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना।
وہ اس کے بازو پر ہاتھ مارتی چلائی۔ ارسم نے اس کی مزاحمت کو اگنور کیا اور اسے لے کر گاڑی میں بٹھایا۔ خود دوسری طرف آتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آئرہ کو اپنی بے بسی پر رونا آیا، یعنی ہر دفعہ وہ اپنی منمانی کرے گا اور وہ یوں ہی دیکھتی رہ جائے گی۔ ارسم نے پہلے تو اس کا رونا اگنور کیا، مگر جب وہ چپ نہ ہوئی تو جن چلاتے ہوئے بولا، روح، اپنے آنسو صاف کر لو، یہ نہ ہو کہ جب میں اپنے طریقے سے صاف کروں تو تمہیں بالکل اچھا نہ لگے۔ وہ وارننگ دینے والے لہجے میں بولا۔ اس کے آنسو اسے اریٹیٹ کر رہے تھے۔ اس کی دھمکی پر وہ اور زور سے رونے لگی، یعنی اب اس کے رونے پر بھی پابندی تھی۔ ارسم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ آئرہ گاڑی رکنے پر بھی خاموش نہ ہوئی۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو اپنے ہاتھوں پر نظریں ٹکائے سسکنے میں مصروف تھی۔ کس بات پر رونا آ رہا ہے تمہیں؟ تمہیں تمہارے اس کزن کے ساتھ جانے نہیں دیا اس لیے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر آئرہ کا ہلتا وجود ساخت ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، یعنی وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ آنکھوں میں غصہ لیے بولی۔ اس کی بات پر ارسم کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اس کا رخ اپنی طرف موڑتا خود سے قریب کر چکا تھا۔ آج تو یہ الفاظ کہہ دیے، آئندہ مت دہرانا، سمجھی تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ کہوں گی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ جو بھی کہہ لیں، مجھ پر الزام لگائیں، مجھ پر شک کریں، مگر میں بولوں تک نہ، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی چلائی تھی۔ اس کے پہلے جملے پر اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا، مگر جب اس کی بات سنی تو اسے اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ وہ تو ویسے ہی غصے میں بول چکا تھا، مگر وہ شاید کچھ اور ہی سمجھ چکی تھی۔ روح، I'm sorry یار، میری بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا جو تم سمجھ چکی ہو۔ میں تو پاگل ہوں، غصے میں جانے کیا بکواس کر جاتا ہوں، پر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں مر کر بھی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا، اس کی بہتی آنکھوں کو ہونٹوں سے معتبر کرتا ہوا بولا۔ وہ اس کی بات پر کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ واقعی ہی سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، مگر اس کی جسارت پر اسے پرے دھکیل گئی۔ ارسم اس کے پیچھے دھکیلنے پر ہوش میں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے خود کو اگنور کرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کتنے دل سے تیار ہوئی تھی، مگر یہاں آ کر اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ ہی مجھے ایسے اگنور کرتے رہیں گے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ وہ آئرہ کی ہم رنگ میکسی میں ملبوس تھی، چہرے پر چھائی اداسی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ جس کے لیے تیار ہوئی تھی اس نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی سب کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ رہی تھی۔ کیا فائدہ تھا ایسے رشتے کا جس میں وہ شخص آپ کا ہو کر بھی آپ کا نہیں تھا؟ اب تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور اس کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ وہ شخص سب سے ہی ہنس کر بات کرتا، مگر جب اس سے ہم کلام ہوتا تو کڑوے الفاظ بول کر اپنی ناپسندیدگی ہمیشہ ہی ظاہر کر جاتا تھا۔ منسا ذوحان، دیکھ لو، یہ انجام ہوتا ہے زبردستی کے رشتوں کا۔ تمہارے نام کے ساتھ تو اس کا نام جڑ چکا تھا، پر اس کا دل کبھی تمہارے ساتھ نہیں جڑ پائے گا۔ وہ خود پر ہنستی ہوئی بولی۔ دل پر ایک طرفہ قیامت کرنا، مسکراتے ہوئے رخصت کرنا، اچھی آنکھیں جو ملی ہیں اس کو، تو کچھ تو لازم ہوا وحشت کرنا۔ جرم کس کا تھا، سزا کس کو ملی، اب کسی سے نہ محبت کرنا۔ گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وقت مل جائے تو زحمت کرنا۔ وہ گرے میکسی میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی جسے ذوحان ڈرائیو کر رہا تھا۔ حارب ذوحان کے ساتھ بیٹھا فرنٹ مرر سے وقتاً فوقتاً اس پر نگاہ ڈال رہا تھا، جس سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، یا شاید اسے ہی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی میں 3 لوگوں کی موجودگی کے باوجود جامد خاموشی تھی۔ تینوں وجود اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ ذوحان سر جھٹکتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ اس کے حساب سے تو نئے شادی شدہ جوڑے ایسے نہیں ہوتے، ان کے چہرے سے مسکان جدا تک نہیں ہوتی، اور یہاں دونوں اسپاٹ چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہو۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو دونوں اپنی سوچ سے باہر آئے۔ حارب کار سے باہر آتا پچھلا دروازہ کھول
اس کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا، جسے وہ کچھ وقت کے بعد تھام گئی۔ اپنی وجہ سے وہ دوسروں کو کوئی بات کرنے کا موقع ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، ساری لائٹس بند کر دی گئیں، ایک سپاٹ لائٹ جو ان دونوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ قدم اٹھاتے مکمل لگ رہے تھے۔ آمنہ بیگم نے انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ وہ دونوں ساتھ لگ ہی اتنے پیارے رہے تھے۔ سارا بیگم نے مسفیرہ پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ یہ لڑکی انہیں ایک آنکھ نہ پاتی تھی، اور اب وہ ان کے بیٹے کی بیوی کے روپ میں ان کے سامنے تھی۔ باقی کا راستہ، آئرہ نے اسے چھیڑنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، تو باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ ارسم گاڑی پارک کرتا اس کا ہاتھ تھامتا ہال کی جانب بڑھا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا، بس وہی لیٹ تھے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی دانت پیستی ہوئی بولی۔ ارسم نے اس کی بات سنی انسنی کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حال میں سب کی نظر ان کی طرف اٹھی تھی۔ کچھ کی نظروں سے ان کو ساتھ دیکھ کر خوشی جھلک رہی تھی، اور کچھ نفرت بھری نظریں ان پر ٹکائے کھڑے تھے، جن میں ایک سمیہ بھی تھی۔ لبنہ بیگم نے ان کو دیکھ ان کی دائمی ساتھ کی دعا مانگی تھی۔ آئرہ اسے ہاتھ چھڑواتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ارسم بھی اس کے پیچھے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ مسفرہ اسے دیکھ کر منہ موڑ چکی تھی۔ مسفرہ یار، کیا ہوا؟ تم ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کیا حارث بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھتی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس تم لوگوں سے ناراض ہوں۔ تم نے مما سے ایک بار بھی میری حمایت میں بات نہیں کی، میری مرضی کے بغیر ہوا ہے یہ سب۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے بولی۔ مسفرہ، تم یہ فضول کی ضد چھوڑ کر ایک دفعہ حارث بھائی کو جاننے کی کوشش تو کرو۔ وہ اچھے انسان ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تم اس رشتے کو اور انہیں ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ آئرہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ حارث ارسم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ حارث نے قریب آتے ارسم کی کمر میں ایک مکہ جڑا تھا۔ نکمے انسان، ولیمہ میرا ہے اور وی آئی پی کی طرح تو آ رہا ہے، ابھی بھی نہ آتا؟ جب تقریب کا اختتام ہو جاتا تب آتا۔ حارث نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اوئے بغیرت انسان، کمر توڑ دی میری۔ یہ کہیں کا غصہ کہیں پر اتار رہا ہے، اچھے سے دکھ رہا ہے مجھے۔ وہ کمر سہلاتا ہوا بولا۔ منہ بند رکھ اور یہ بتا اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ اب کی بار وہ تحمل سے گویا ہوا۔ یہی بات سکون سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ آئرہ کو پک کرنے گیا تھا تو بس اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ آدھی بات گول کرتا ہوا بولا۔ حارث نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ بتا، تیری ہڈیاں تو سلامت ہیں، کہیں بھابھی نے کمرے سے تو نہیں نکال دیا تھا رات کو؟ وہ اسے تپانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر حارث نے جل کر اسے دیکھا، پھر اپنا حساب برابر کرنے کے لیے بولا۔ چل اوئے چپ کر، اپنا مستقبل نہ بتا، کیونکہ تیرے جو حالات لگ رہے ہیں تیرا یہی حساب ہونے والا ہے۔ وہ اس پر مسکراہٹ اچھالتا مسفرہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آئرہ کو اسٹیج سے اترتا دیکھ چکا تھا۔ ذوحان جیسے ہی ہال میں انٹر ہوا تھا، دل نے پہلی خواہش ہی اسے دیکھنے کی تھی۔ وہ دل کو ڈپٹ کر چپ کروانے کی کوشش کرتا، اس سے پہلے ہی اس کی نظر منسا پر پڑ چکی تھی۔ وہ اپنے ہی بھائی کی شادی میں یوں اکیلی ایک کونے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے ایسے اداس دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر سارا بیگم کی باتوں کو یاد کرتا اسے اگنور کر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں باتیں بنانے کا اور موقع ملے۔ وہ گاہے بگاہے چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو پیچ کلر کی میکسی میں دل میں اتر رہی تھی، مگر یہ بات خود سے ماننا ناممکن تھی کہ جا کے اس کو جا کر بتانا۔ ولیمے کا اختتام اچھے سے ہو چکا تھا۔ آئرہ جان بوجھ کے اسے چڑھانے کی خاطر اشر کی گاڑی میں سوار ہو کر جا چکی تھی۔ ارسم تب سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، جو اس کی باتوں کو رد کرتی اپنی منمانی کر چکی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ، وہ کتنی دفعہ معافی مانگ چکا تھا، مگر دوسری طرف جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حارث نے آئرہ کو اشر کے ساتھ جاتے دیکھ اس کے چہرے پر جو غصہ دیکھا تھا، اسے دیکھ ایک منٹ وہ خود بھی ٹینشن میں آ گیا تھا۔ وہ ان کے جاتے ہی اسے سمجھانے کے لیے اس کے نزدیک آیا۔ ارسم، کول ڈاؤن یار، تم نے بھی تو اتنا کچھ غلط کیا ہے اس کے ساتھ، ابھی اپنے غصے پر قابو رکھ، یہ نہ ہو معاملہ سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جائے۔ حارث اس کی طرف دیکھتا سمجھانے والے انداز میں بولا۔ کتنا صبر رکھوں، اب یہ سب کچھ حد سے بڑھ رہا ہے۔
ہاں میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، پر کتنی دفعہ اس بات پر معافی مانگ چکا ہوں، اب اور کیا کروں؟ سب باتیں ایک طرف، مگر وہ اشر کو ہمارے درمیان لا کر ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں اس کمینے کا منہ توڑ دوں گا، وہ غصے سے پیچھو تاب کھاتا ہوا بولا۔ ویسے دیکھا جائے شروعات تو نے ہی کی تھی سمیہ کو بیچ میں لا کر، ویسے جہاں تک میرا خیال ہے وہ صرف تجھے تنگ کرنے کو تیری بات کی نفی کر رہی ہے۔ جس چیز سے تو چڑ رہا ہے وہی کر کے وہ تجھے چڑھا رہی ہے۔ حارب کندھے اچکاتا اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ تو اپنی بکواس بند کر، آج تو میں اس سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گا۔ وہ کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا تن فن کرتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ حارب نے اس بھپرے شیر کی طرف دیکھ آئرہ کے لیے دعا مانگی، خود بھی وہ سر جھٹکتا مسفرہ کی طرف بڑھ گیا، جو منسا کے ساتھ سہج سہج کر قدم اٹھاتی باہر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا، جانے اس کی روٹھی بیوی کب ماننے والی تھی۔ اشر اسے چھوڑ کر کچھ ضروری کام کے لیے گھر سے جا چکا تھا، باقی ابھی پیچھے آ رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ارسم کو چڑھانے کی خاطر اشر کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ جو کسی کام کی غرض سے ذرا جلدی نکل آیا تھا، اسے سر درد کا کہتی گھر چھوڑنے کا کہہ گئی، جسے وہ بغیر منت کے مان چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات پر وہ ایک پل کے لیے گڑبڑائی، پھر خود کو مضبوط کرتی کار میں بیٹھ گئی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ سالم ہی اسے نکل جائے گا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے ہیل اتار کر اپنے پیروں کو ریلیکس کیا تھا کہ اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ پرسکون سی ہو گئی، یہ سوچ کر کہ گھر والے آ گئے ہیں۔ اس نے الماری سے ایک آرام دہ سوٹ نکالا۔ وہ الماری بند کرتی مڑی تھی جب کوئی تن فن کرتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ آئرہ کا حلق خشک ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ واقعہ ہی ڈر رہی تھی۔ وہ اس کے غصے سے بخوبی آگاہ تھی، جو غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت تو کوئی تھا بھی نہیں اسے روکنے والا۔ ارسم تیز رفتار گاڑی ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تھا۔ اس وقت اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ وہ گاڑی پارک کرتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جب وہ اسے سامنے الماری کے پاس ہی کھڑی مل گئی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ آئرہ کے صحیح معنوں میں حواس اڑے۔ اس نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھایا۔ ارسم نے اس کے قریب رکتے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ کی طرف اچھالے، اسے بازو سے کھینچ اپنے حصار میں قید کیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم اپنے اس کزن کے ساتھ واپس آئی، تمہیں ایک دفعہ سمجھ نہیں لگتی؟ زہر لگتا ہے مجھے جب وہ تمہارے ارد گرد ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا اسے بازو سے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات، جب میں آپ سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی؟ کتنی دفعہ بتاؤں مجھے آپ زہر لگتے ہیں؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے میرے حال پر؟ وہ اس کے انداز پر آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ اتنے دنوں سے اس کے نرم رویے کی عادت سی ہو گئی تھی، اب اس کا یہ رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر گیا تھا۔ کیا بکواس کی، یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی؟ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اس رشتے کو توڑنے کی بات ہرگز مت کرو، مگر تم نہ ہی مجھے معاف کرنا چاہتی ہو، نہ ہی اس رشتے کو دل سے قبول کرنا چاہتی ہو۔ مانتا ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے، اسے سدھارنا چاہتا ہوں، مگر تم ایک موقع تک نہیں دینا چاہتی۔ کیسے یقین دلاؤں کہ میں واقعی ہی اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں؟ جب سے واپس آیا جانے کون سی کشش ہے جو بار بار مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا بھی تمہارے ارد گرد ہونا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتا بے بسی سے بولا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ جیسے مرنے والی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے پورا کا پورا خود میں قید کیے کھڑا تھا۔ آئرہ کو اس کا لہجہ بھیگا سا لگا تھا۔ اسے جانے کیوں اس کا وہ اداس انداز بالکل نہ بھایا تھا، پھر بھی وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتی اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک گئی۔ دور رہیے مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اس کا حصار توڑتی پیچھے ہوئی۔ روح، کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ یہ سب؟ وہ یہ کہتا ہوا ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ آئرہ نے ہاتھ اوپر کیے اسے قریب آنے سے منع کیا۔ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے آپ جو بھی کر لیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آئرہ نے اس کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے نظریں چرائیں تھیں۔
ارسم کا اس کی طرف اڑتا ہاتھ دوبارہ پہلو میں گر گیا۔ آج اس کا پھر سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا اسے شدید تکلیف کی طرف دھکیل گیا۔ وہ جو اسے ہر حال میں منا لینا چاہتا تھا اس وقت اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ جب وہ بولا تو عائرہ کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے معاف کر دو عائرہ، جب سے آیا خود کو زبردستی تم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں تمہیں لے کر جیسے میرے جذبات بدلے ہوں تمہارے بھی بدلے ہوں۔ واقعی میں تمہارے قابل بالکل نہیں ہوں۔ ہو سکے تو اتنے دنوں تک تمہیں تنگ کرتا رہا اس کے لیے معاف کر دینا۔ وہ اپنی بات کہتا اس کے حیران چہرے کو دیکھتا شکستہ قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عائرہ نے اس کے قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ دیکھی۔ جانے اسے کیوں محسوس ہوا وہ بالکل اچھا نہیں کر رہی۔ وقت گزاری کر کے دیکھیں گے، ایک دن تم پہ مر کے دیکھیں گے، اتنی گرم مزاجی کیوں ہے، سورج اور چڑھ دیکھیں گے، پتھر ہونے کی خواہش میں چلتے چلتے مڑ دیکھیں گے، سوکھے خواب بھرے ہوں شاید، آنکھ میں آنسو بھر دیکھیں گے، ہجر سمندر جیسا دیکھا، وصل کو چلو بھر دیکھیں گے، پیٹ کو دوزخ کیوں کہتے ہیں، بھوک کے آٹھ پیر دیکھیں گے، پا کر تم کو سب کچھ کھو دوں یہ بھی مشکل سر دیکھیں گے، کون سی بات سے لہجہ بدلا، سب باتیں پھر کر دیکھیں گے، شاید دل کی حالت سنبھلے، اس کا ہاتھ پکڑ دیکھیں گے، ایک ایک نقش صحیفوں جیسا کیسے اس کو پڑھ دیکھیں گے۔ حارب نے گاڑی رکتے ہی اس کی طرف کا دروازہ کھول اپنا ہاتھ اس کی جانب پھیلایا تھا۔ مسفرہ نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو یکسر فراموش کیا تھا۔ شکریہ، مگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی گاڑی سے اترتی گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کی بات پر حارب نے لب بھیج کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ شاید یہ اس کے عمل کا ہی نتیجہ تھا۔ خود وہ اکثر جان بوجھ کر دوسروں کو نیچا دکھاتا تھا۔ آج یوں کسی نے اسے ذرا سا نظر انداز کیا تھا تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مسفرہ نے حیرانی سے اس کا انداز دیکھا تھا، جو اس کی بات کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ بولا تھا۔ وہ پل پل اپنے رویوں سے اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھی تھی کہ اسے اندازہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ کب اس کی ہیل اس کی میکسی میں پھنسی تھی، جس کے باعث وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ یقیناً وہ بہت بری طرح زمین کو سلامی پیش کر جاتی اگر حارب بر وقت اسے تھام نہ لیتا۔ حارب نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنی طرف کھینچا تھا، جس کے باعث وہ اس کے وجود کا حصہ بنی۔ حارب نے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ کر اسے قید کر رکھا تھا۔ وہ اس کی دھڑکن کی ارتعاش صاف سن رہا تھا۔ مسفرہ نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اس نے جھجک کر پیچھے ہونا چاہا، پر سامنے والے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر بڑھتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑیے مجھے، اس کی بات پر وہ ہوش میں آتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں مقید تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ وہ اس کے مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو بےتاب تھی۔ بے شک میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ہر بات مانوں گا، پر ایسی کسی بھی ضد کو میں ہرگز پورا نہیں کروں گا جس سے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مسفرہ کو اس کا یہ مہربان سا روپ بے حد بھایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی یکٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا یہ ہمیشہ یوں ہی مہربان رہیں گے؟ وہ ایک حسرت لیے خود سے ہی مخاطب تھی۔ حارب نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتا اپنا حق استعمال کرتا، اس کے ماتھے پر پہلا استحقاق بڑا لمس چھوڑتا، چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مسفرہ فریض سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا لمس محسوس کرنا چاہا، جو پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بھلا دینا کہ جب وہ جذب ہو جائے رگوں میں خون کی مانند۔ وہ شکستہ حال سا اس کے کمرے سے نکلتا نیچے ہال کی طرف بڑھا، جہاں سب بڑوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ گھر آ چکے ہیں۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھتا تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ سب نے حیرانگی سے اس کا رویہ دیکھا تھا۔ لبنہ بیگم نے اسے پیچھے سے پکارا تھا،
مگر وہ مڑا تک نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے ان کی آواز تک سنائی نہ دی۔ وہ گھر سے نکلتا سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے عائرہ کے الفاظوں کی باز گشت اب تک اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا یوں نفرت کا اظہار کرنا، بار بار دھتکارنا اسے اندر تک توڑ گیا تھا۔ وہ گاڑی روکتا اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ کیسے بھولتا اسے؟ اتنا آسان تھوڑی تھا اسے بھلانا۔ جو شخص آپ کی روح کا مکین ہو، اسے کیسے خود سے دور کیا جا سکتا ہے؟ کیسے خود میں سے اسے نکالا جا سکتا ہے؟ عائرہ نے خالی خالی نظروں سے اسے خود سے دور ہوتا دیکھا تھا۔ وہ تو کب کا جا چکا تھا، مگر وہ وہیں کھڑی اس جگہ کو گھور رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اسے خود سے دور کرنا۔ پھر جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے اندر سے سب خالی خالی ہو گیا ہو۔ بار بار اس کا اداس چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ بار بار سر جھٹک کر اسے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے اس کا چہرہ آنکھوں سے چپک گیا تھا۔ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک کیا، وہ یہی سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ بھی تو میرے ساتھ اتنا سب کچھ کر چکے ہیں۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلانا چاہا، تو تم اس سے بدلہ لے رہی ہو، اس کے دل نے صدا دی۔ اس نے گھبرا کر اپنے اندر سے آتی آوازوں کو جھٹکا۔ وہ صبح صبح ہی اسلام آباد جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر جا چکا تھا۔ آمنہ بیگم نے فون کر کے اس سے شکوے شکایت کیے، مگر وہ یہاں آنے کے لیے نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ منسا کو یہی محسوس ہوا جیسے وہ صرف اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے متنفر ہو چکی تھی۔ اگر انہیں میری کوئی پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ وہ خود کو اپنے پیپرز میں الجھا چکی تھی۔ گھر والے ان کے رویوں سے پریشان تھے۔ انہوں نے فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ من ہی من میں کچھ فیصلہ کر چکے تھے۔ 2 ماہ بعد وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جہاں سارے گھر والے موجود تھے۔ ان 2 ماہ میں اس نے ایک بار بھی عائرہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب بھی وہ نظر انداز کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عائرہ اس کے انداز پر کڑ کر رہ گئی۔ گھر والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر سے وہی سب۔ دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہ تھا۔ ابراہیم صاحب نے اسد صاحب کو اشارہ کیا تھا، اب انہیں ہی کچھ کرنا تھا۔ اسد صاحب نے گلا کھنگھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ برخوردار اور کتنی دیر اس رشتے کو لٹکانے کا پلان ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر اس کا کھانے کی طرف جاتا ہاتھ رکا۔ جیسے آپ کی مرضی ویسا ہی ہوگا۔ وہ انہیں تسلی کروا کر ایک دفعہ پھر ناشتہ کرنے لگا۔ اس کی بات پر عائرہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، یعنی وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑ رہا تھا۔ پیپرز ریڈی ہیں، بتاؤ کب سائن کرو گے؟ انہوں نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ آگے سے بھڑکے گا، ورنہ پیپر تو انہوں نے بالکل بھی تیار نہیں کروائے تھے، کیونکہ اب گھر میں کوئی بھی ان کی علیحدگی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک ہی شرط پر سائن کروں گا۔ پیپرز لے کر میرے کمرے میں عائرہ کو بھیج دیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کرسی دھکیلتا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اتوار تھا، جس کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ میں نہیں جاؤں گی اس کے کمرے میں، کیونکہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے رویے پر وہ کڑتی ہوئی بولی۔ پھر بھول جائیں آپ لوگ کہ میں سائن کروں گا، وہ مڑے بغیر مزے سے بولا۔ اسد صاحب اور ابراہیم صاحب دونوں حیران ہوئے اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک لفافہ تھامے اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، جسے کھولنے تک کی اس نے ہمت نہ کی تھی۔ وہ تنفن کرتی بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ سکون سے بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اندر تک جل گئی۔ یہ لیجئے پیپرز اور سائن کریے۔ وہ ہاتھ میں تھاما لفافہ اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ چلو اچھا، ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، چاچو نے پیپرز پہلے ہی تیار کروائے تھے۔ اس نے لفافہ تھامنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ہاں، آپ کو جلدی ہوگی سمیہ سے شادی کرنے کی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی ہوئی بولی۔ ہاں بالکل، بیچاری کب سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اب کسی سے تو شادی کرنی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ وہ پرسکون مسکراہٹ سے بولا۔ ہاں ٹھیک کہا آپ نے کہ بابا نے پیپرز ریڈی کر کے بالکل اچھا کیا۔ اب ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی وہ آج کل میرے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، وہ جان بوجھ کر بولی۔
وہ جو اب تک سکون سے کھڑا تھا اس کی بات پر اندر تک جل گیا، پر اپنے غصے پر قابو پاتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم نے سائن کر دیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ نہیں، پہلے آپ سائن کریں، میں بعد میں کروں گی۔ یہ نہ ہو پچھلی بار کی طرح میرا سائن کرنا بیکار جائے اور آپ غصے میں آ کر پیپرز پھاڑ دیں۔ وہ سکون سے اس کو پچھلی بار کا حوالہ دیتی ہوئی بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ کیا تم واقعی ہی چاہتی ہو میں ان پیپرز پر سائن کر دوں؟ وہ اس کے نزدیک رکتا ہوا بولا۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے، ہمیشہ سے وہی ہوتا آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ ایک قدم مزید آگے ہوتا، اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتا محبت سے گویا ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ بس ایک بار کہہ دو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، باقی سب گھر والوں کو میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ وہ اس کے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو اس نے اپنی پوروں پر چونا۔